को भी खबर में सोचा भी नहीं था कि हमको पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देगी। मैं संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति, जो तेवर जो संघर्ष हमारा सड़क पे था वो सदन में भी रहेगा। मेरे संघर्ष में, मेरी जिंदगी में किसी ने एक मट्टी के ढेला के बराबर भी अगर किसी ने मेरा साथ दिया है, उसका योगदान है, तो मैं सोने के बिस्किट के बराबर में मानता हूं। मेरे वालिद साहब बहुत नाराज हुआ करते थे हमारे सियासी एक्टिविटी से, तो मैं छुप छुप के जाता था कहीं कहीं मीटिंग में। आज वो नहीं है, खैर उनकी रूह मेरे साथ है, और मैं कह सकता हूं आज मैं जो कुछ भी हूं उनका साया मेरे साथ चलता है। दाल पानी भात गिल्ला बेनमक की तरकारियां, यही है मदरसा इस्लामिया। उलमा अपनी गर्दनें कटा रहे थे और ये लोग अंग्रेज की दलाली कर रहे थे। इनका जो सावरकर है, जो ये लोग बोलता है वीर सावरकर, हिंदुस्तान की तारीख में उतना बड़ा कायर कोई नहीं रहा है। मैं कहता हूं कायर सावरकर। कभी मदरसे की चटाई पर बैठ के तालीम हासिल करने वाले कारी मोहम्मद साहब आज कानून साज काउंसिल में बैठेंगे। कारी सुहैब साहब का सियासी सफ़र बड़ा ही दिलचस्प और पुरखार रहा है। हमारे साथ खुद मौजूद है कारी सुहैब साहब बात करने के लिए। कारी सुहैब साहब, पहले तो आपको कानून साज काउंसिल के रुकन बनने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारकबाद के मुस्तहक हमारे वालिदैन हैं, जिन्होंने मुझे पैदा किया, पोसा, पाला और वो तरबियत दी कि आज मैं मुल्क और समाज की खिदमत कर पा रहा हूँ। मुबारकबाद के मुस्तहक वो तमाम लोग हैं, युवा राजद के रोल ख़ास तौर से, जिन्होंने संघर्ष में हमारा साथ दिया। किसी के पैर टूटे, किसी के हाथ टूटे, किसी के सर फटे, किसी के बदन के चमड़े फट गए, बहुत सारे लोग मार खाए, जेल गए। मुबारकबाद के मुस्तहक वो उलमा इकराम हैं, अइम्मा इकराम हैं, मदारिस के वो तलबा हैं और तमाम हमारे उस्ताद हजरात हैं, जिनकी सख्ती, जिनकी तंबी, जिनकी छड़ी और उनकी डांट ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया और मैं बेहतर करने की कोशिश करता रहा। आज साहब उसी से जुड़ के सवाल करेंगे आपसे कि आपका आगाज़ तालीमी सिलसिला आपको मदरसे से की एक चटाई पे बैठकर शुरू हुई। क्या आपको ने कभी सोचा था ऐसा कि एक मदरसे के चटाई पे बैठ के तालीम हासिल करने वाला लड़का इस सफ़र तक पहुंच पाएगा? क्या कभी कुछ ऐसा सोचा था आपने? नहीं, मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, और चूँकि हमारे वालिद इन चीज़ों को पसंद भी नहीं करते थे। तकरीबन 2000 में मैं जामिल में पढ़ता था। उससे पहले हमारे चचा डॉक्टर समी साहब मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे यहाँ कर्पूरी जी भी आके रहा करते थे, हिमांशु जी स्पीकर, और भी कई बड़े बड़े सीनियर लीडर। चूँकि हमारे चचा बहुत सीनियर लीडर थे, ये अलग बात है कि वो कभी मेरे एमपी नहीं हो सके, लेकिन बहुत लोगों को बनाया उन्होंने। बचपन से ही सियासी मिजाज था कि कुछ करें हम, खिदमत का जज्बा था। हम पढ़ने के ज़माने में भी अपना इधर उधर से करके लोगों की खिदमत, किसी की शादी है गरीब की तो लोगों को चंदा चुटकी करा के उसकी शादी करवा देना, कोई परेशान हाल है, बीमार है तो उसको मदद करवा देना, कोई अगर मर गया तो कैसे उसका कफन दफन हो जाए। कई ऐसे मौके थे जहां इंसानी ज़रूरियात के वक्त लोगों के खड़े होने का वक्त होता था, तो मैं अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक ज़रूर खड़ा रहता था। जिस तरह से आप कामयाब हुए हैं जिस सफ़र पे चल के, आज अगर आपके वालिद मोहतरम ज़िंदा होते तो क्या मतलब कि नज़ारा होता, क्या महसूस कर रहे होते वो? पहली बात तो मैं अब इसको कामयाबी नहीं मानता। ये मेरी कामयाबी नहीं है। मेरी कामयाबी तो उस वक्त कहलाएगी जब आवाम की जो उम्मीदें मुझसे हैं, मैं इस उम्मीद पर खरा उतर पाऊँ, तो हम उसको कामयाबी कह सकते हैं। ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे याद है मेरे वालिद साहब बहुत नाराज़ हुआ करते थे हमारे सियासी एक्टिविटी से, तो मैं छुप छुप के जाता था कहीं कहीं मीटिंग में। इवन पीछे के रूम में आपने एक रूम देखा होगा, वहाँ जो सबसे आखिर वाले रूम में रहते थे, आप तो हमारे साथ रहे हैं, पढ़ा है, आप लोग दरसी साथी रहे हैं, हमारे अजीज़ रहे हैं आप, तो आपने देखा होगा वेंटिलेटर को मैं फोड़े हुआ था, पीछे गली थी, तो रात में चुपचाप उस वेंटिलेटर से अंदर घुसते थे,
بلی کی طرح ایسے اتنا سا تو تھا ہی اس میں. اب پورا ہاتھ پہلے اندر جاتا تھا، پھر موڑی اندر جاتا تھا، پھر کمر دھیرے دھیرے کھسکا کے اندر گھستے تھے، پھر چھجی پر سے پھر نیچے. تو اس طرح سے ہم نے چھپ چھپ کے سیاست کیا، پروگرام میں حصہ لیا وغیرہ وغیرہ. بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ کبھی لمبا وقت ہوگا تو پھر آپ تو بہت کچھ جانتے بھی ہیں. لیکن جب ہم صوبائی صدر بن کے آئے تب جا کے میرے والد کو لگا کہ نہیں، لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی وہ اچھا کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، کرنے دیجئے، دعا دیجئے اس کو. تو ابو کو لگتا تھا کہ جو بھیا کا حال دیکھا ہے کہ پوری زندگی انہوں نے ختم کر دیا اور حاصل کچھ نہیں ہوا، بال بچہ کے لیے ایک مکان بھی نہیں بنا پائے. کیونکہ جب آپ ایمانداری سے کوئی کام کریں گے تو کٹھنائیاں تو آئیں گی. تو جب ہم گھر پہنچے ادھیکش بن کے تو میرے والد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو قرب جنت نصیب فرمائے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بیٹا پہلے اندر آنے سے پہلے ایک بات سن لو، کبھی غلط مت کرنا، کسی کا دل مت دکھانا، اور کبھی حرام کمائی مت کرنا، تب اندر آئیے. پھر وہ سبق دے کے مجھے اندر لائے. آج وہ نہیں ہے، خیر ان کی روح میرے ساتھ ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کا سایہ میرے ساتھ چلتا ہے، ان کی دعائیں ہر پل میرے ساتھ رہتی ہیں. میرے والدین، میرے والد، چاہے میری پھوپھی، میرے چاچا، میرے خالہ، یا میرے تمام رشتہ دار، احباب، دوست احباب اور اساتذہ، خاص طور سے میں ان لوگوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی چاہنے والے یا ان کے شاگرد ہیں، ان تمام لوگوں نے محبت بھری نگاہ سے، شفقت بھری نگاہ سے مجھے دیکھا اور میرے لیے بہت دعائیں کی. میرے والد کی نسبت سے لوگوں نے بہت دعائیں کی. میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن صرف والد رحمۃ اللہ علیہ کی دعا، استاذوں کی دعا، علماؤں کی دعا، بزرگوں کی دعائیں، اور تمام لوگوں کے عوام کی دعائیں اور ان کے احسانات. دیکھیے جس نے انسان کے احسان کو یاد نہیں رکھا وہ اللہ کے احسان کو کیا یاد رکھے گا. میں کسی کے احسان کو نہیں بھول سکتا. میرے سنگھرش میں، میری زندگی میں کسی نے ایک مٹی کے ڈھیلا کے برابر بھی اگر کسی نے میرا ساتھ دیا ہے، اس کا یوگدان ہے، تو میں سونے کے بسکٹ کے برابر میں مانتا ہوں. تمام لوگ لالو جی، تیجسوی جی کو مبارکباد دے رہے ہیں. ہم جیسے ادنا سے انسان کو، جو چٹائی پہ بیٹھ کے اپنی پوری زندگی پڑھائی کیا، جس نے ہم لوگ جب کھاتے تھے تو نعرہ، جب پڑھتے تھے تو ایک طرح کا نعرہ تھا، دال پانی بھات گلا بے نمک کی ترکاریاں، یہی ہے مدرسہ اسلامیہ. تو دال میں پانی نہیں پانی ہی پانی ہوتا تھا، نمک نہیں ہوتا تھا، بھات گلا ہوتا کہ ہفتوں مہینوں ہو جاتا تھا کہ ہم لوگوں کا زبان تازہ ہو، مطلب بنا نمک کے بس کسی طرح کھا رہے ہیں. کبھی کبھی دال میں پلو نکل جاتا تھا، ہے نا، ہم لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. عام طور سے سیاست میں جو مدرسے بیک گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. تو ایسے میں جب آپ بھی اسی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، آپ کی تمام تعلیم مدرسے کی ہوئی ہے، اب آپ سیاست میں جو آئے ہیں تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا آپ کے ذہن میں کیا ترجیحات آپ کی ہوں گی؟ دیکھیے میرے ذہن میں، اور یا پھر یہ کہہ لیجیے کہ میرا تجربہ جو ہے، لوگ اس لیے سیاست سے دور رہتے ہیں کہ عوام الناس عام طور سے سیاست میں کام کرنے والوں کو لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں. مطلب لگتا ہے کہ دور ایسے ہی، لگتا ہے کہ بیکار کام ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری یہ ہے کہ سیاست میں اچھے لوگ دور ہیں، اس لیے سیاست گندی ہو گئی ہے. جب اچھے لوگ آ جائیں گے تو گندے لوگ خود بخود دور ہو جائیں گے. راجنیتی کا مطلب یہ ہے کہ برائی کے خلاف لڑنا. تو برائی کے خلاف لڑنے والا لوگ برا ہوگا تو کیسے لڑے گا؟ تو سیاست میں بھی علماء کرام کی حصہ داری ہونی چاہیے. ایک دم. کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی ایم ایل اے ایم پی ہی ہو جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو اتنے بڑے بہار میں 243 سیٹ ہے، ایم ایل سی کا 75 سیٹ ہے، اس 243 میں 10 12 15 20 مائنورٹی سماج کے ہوتے ہیں، 2 4 5 جو ہے پارشد میں مائنورٹی سماج کے لوگ ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی بھیڑ سے 1 2 لوگوں کو نکلنا کروڑوں میں سے، یہ بڑی بات تو ہے. لیکن ہم لوگوں نے بھی سیاست کیا تو یہ سوچ کے نہیں کیا کہ ہم کو ایم ایل اے ایم پی بننا ہے. خدمت کرنی ہے. خدمت کرنے کے بہت طریقے ہیں، اور جب آپ خدمت کرتے رہیں گے تو لوگوں کی دعائیں ملیں گی تو اللہ نوازے گا. جب آپ ایوان میں، جب آپ پہلی بار جب جائیں گے
تو اقلیتوں کو لے کر بہار میں جو مسائل ہیں جس سے آپ بھی بخوبی واقف ہیں، اور آپ نے موقع بموقع آپ نے اس کو لے کر آواز بھی بلند کرتی رہی، اب موقع آپ کا آئے گا تو آپ ایوان کے اندر بھی آواز بلند کریں میں گے۔ صرف یہ کہوں گا کہ جو تیور میرا سڑک پہ تھا، دیکھیے میں کاریہ کرتا ہوں، میں سنگھرش سے نکلا ہوا ویکتی ہوں، جو تیور جو سنگھرش ہمارا سڑک پہ تھا وہ صدن میں بھی رہے گا۔ نہیں، ہمارا یہ کہنا ہے کہ جیسے اقلیتی ادارے ہیں، بہار مدرسہ بورڈ ہو گیا، آپ کو بہار اردو اکیڈمی ہو گیا، مشاورتی بورڈ ہے، مدارس کا معاملہ ہے، اساتذہ کا مسئلہ ہے، تو یہ سب بھی آپ کی ترجیحات میں شامل ہیں؟ بالکل، یہ ترجیحات میں ہمارے پہلے ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، ابھی تو سڑک پہ تھے، اب اس کو ساری چیزوں کو دیکھیں گے، اب ایک بار سب شپت وغیرہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے، لوگوں سے مشورہ بھی کریں گے، لوگوں کی مدد لیں گے، اس کے بعد جو بہتر ہو سکتا ہے وہ سب کریں گے۔ اس پورے سیاسی سفر میں کیا کچھ کھویا جو آج آپ یاد کرنا چاہ رہے ہیں؟ بہت کچھ کھویا، لیکن لوگوں کا پیار، لوگوں کی دعائیں ایسی رہی کہ اس کچھ کھونے کا غم نہیں، لیکن جو کھویا اس بیچ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارا بھائی، سب سے پیارا، سب سے دلاڑا، میرے لیے وہ پلر تھا، مطلب بیک بون جس کو کہیے، وہ بیماری کی حالت میں بھی ڈائلیسس بھی کرا کے آتا، اس کی فکر ہماری رہتی، اس کو میرے سارے کاغذات کو سمیٹ کے رکھنا، چونکہ ہم سنگھرش کے آدمی تو لاپرواہ آدمی ہیں، وہی بچہ سمیٹ کے رکھنا، ہر بہت ساری بات، مطلب جب سے یہ اعلان ہوا ہے قدم قدم پہ صرف والد صاحب کا چہرہ نظر آتا ہے، اور وہ جو بچہ ہے میرا چھوٹا بھائی جنید، اس کی ایک ایک باتیں جو ہے وہ یاد آتی ہیں۔ جس بیک گراؤنڈ سے آپ آئے ہیں مدرسے، عام طور سے لوگ اب بھی یہ بات بحث ہوتی ہے اس پہ کہ مدرسے میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کے جیتے جاگتے مثال آپ ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کو عبور کرتے ہوئے آپ ایوان تک پہنچے، ایسے لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، آزادی کی لڑائی میں سب سے بڑا یوگدان کہہ لیجئے یا سب سے بڑا حصہ خدمت کہہ لیجئے، سب سے بڑی قربانی اگر آزاد کرانے میں ہے تو وہ مدارس اسلامیہ کی ہے، اور مدارس میں ہمیشہ انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے، میں ان سے ایک ہی اپیل کروں گا کہ قرآن ہندی میں بھی ملتا ہے، انگلش میں بھی ملتا ہے، آپ ایک بار اس کو پڑھ لیجئے، اس کے پورے معنی کو، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے کہ مدارس میں کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک اچھا انسان اگر ہونا ہے تو مدرسے میں جانا ہوگا، تبھی جا کے ایک اچھا انسان بن پائے گا۔ مدرسہ غنیمت ہے، لاکھوں علماؤں نے آزادی کی لڑائی میں اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، تب جا کے یہ بھارت آزاد ہوا ہے۔ یہ وہی لوگ بولتے ہیں جو اس وقت علماء اپنی گردنیں کٹا رہے تھے اور یہ لوگ انگریز کی دلالی کر رہے تھے۔ یہ دلال لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد میں، ہم تو کہتے ہیں کہ بھاجپا ایک آدمی کا نام بتا دے جس نے ملک کی آزادی میں قربانی دی ہو، لیکن میں نام بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی میں رکاوٹ بننے کا کام کیا، انگریزوں کی دلالی کی۔ ان کا جو ساورکر ہے، جو یہ لوگ بولتا ہے ویر ساورکر، ہندوستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کائر کوئی نہیں رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کائر ساورکر، جس نے انگریزوں سے معاہدہ کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، اور تب جیل سے نکلا معاہدہ کر کے، اور نکل کر کے انگریزوں کی مدد کیا اس نے۔ اس مدرسے میں انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں انسان بنائے جاتے ہیں، آج اسی مدرسے پہ چوطرفہ حملے ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی برے دور ہم لوگوں نے دیکھے ہیں، ہمارے لوگوں نے دیکھے ہیں، اس سے بھی برے دور دیکھے ہیں۔ اب ہم تو یہ محسوس کرتے ہیں ذاتی طور پر کہ چوطرفے حملے نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، مسجدوں سے دور ہو چکے ہیں، اپنے بچوں کو دین سے دور کر چکے ہیں، سود خوری ہمارے یہاں عام ہو چکا ہے۔ ہم نبی کی سنت پہ عمل کریں، دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں،
نماز کی پابندی کریں، حرام حلال کی تمیز کریں، سود خوری سے بچیں، شراب جو گھر گھر میں عام ہو رہا ہے اس سے بچیں، اللہ کے سامنے روئیں، گر گرائیں، انشاءاللہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ جناب قاری صہیب صاحب، جنہوں نے اپنی تعلیمی، سیاسی، سماجی تمام پہلوؤں پر کھل کر بات کی اور یہ ثابت کیا کہ جو انسانی خدمت سے سرشار ہو کر عوامی خدمت کرتا ہے تو اللہ اسے بھی نوازتا ہے، جس کی مثال قاری صہیب صاحب ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال۔